अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा मैं हूं वकास फलाना। आपको पता है कि इस हफ्ते में 11 तारीख को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कानून था जिसको रोक दिया गया था पिछली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, उस पर फैसला सुना दिया गया और उसको दोबारा बहाल किया गया। उसके बाद पाकिस्तान की सियासत में कुछ तब्दीलियाँ हो सकती हैं। क्या नवाज शरीफ साहब के केस के ऊपर कोई इम्पैक्ट आ सकता है? पाकिस्तान की सियासत में क्या तब्दीली हो सकती है? फिर पिछली जो अदालत थी यानी पिछले चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने जो फैसले किए उसमें एक फ़ैसला नैब की तरमीम को कलअदम करार देना था, यानी जो तरमीम की गई थी इस हुकूमत ने आके, उसके ऊपर भी आज रिव्यू जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के या सेनेटर फ़ारूक चनाग साहब की तवज्जो से उसको भी फ़ाइल किया गया है। इस पर बात करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी, गिरफ्तारी क्या ज़रूरी होगी और उसके बाद उनकी जो ताहियात नाअहली है वो उसका क्या बनेगा कानूनी तौर पर, और इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम है जिसके ज़रिए 5 साल की नाअहली हो सकती है जो कानून साज असम्बली के लोग हैं, उसका क्या बनेगा? सुप्रीम कोर्ट का जो आइंदा आने वाला लाहे अमल है वो क्या हो सकता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन करवाने के ऊपर कितनी ज़्यादा उम्मीदें हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और कहा जा रहा है, बहुत सारी हलकों से बातें हो रही हैं कि शायद कोई समझौता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक स्पीकर, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने भी कहा कि हो सकता है कोई समझौता हो। नवारुल हक वज़ीर आज़म ने तो कह दिया कि किसी किस्म का कोई समझौता नहीं। तो क्या कोई समझौते के ज़रिए आएंगे ज़रूर? उसके बाद क्या होगा? इमरान खान साहब का जेल के अंदर कोई डील वगैरह हो सकती है? शुएब शाहीन साहब, अखूनज़ादा चिटान साहब और सदीकुल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब साहब अस्सलाम वालेकुम। शुएब शाहीन साहब अस्सलाम वालेकुम सर। शुएब शाहीन साहब आवाज़ सुन पा रहे हैं मेरी? सदीकुल फारूक साहब आप बताइएगा, नवाज शरीफ किसी समझौते के जरिए तो नहीं आ रहे? फिर आगे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर असल में समझौता कहते हैं जहाँ गिव एंड टेक हो, कुछ उसूल को आप कुर्बान करें, कुछ अपना हक जो है वो छोड़ दें। अगर ये करना होता तो आपको याद दिलाऊं कि उस वक्त के वज़ीर दाखिला जो ननकाना से थे ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने कहा था कि अगर नवाज शरीफ मान लेता बातें तो वो आज भी वज़ीर आज़म होता। तो बात ये नहीं है। बहरहाल लोग अपने प्रोग्राम चलाने के लिए, बात कहने के लिए अपनी मर्जी की बातें करते रहते हैं, अफवाहें छोड़ते हैं। कहीं हमारे दोस्त सहाफ़ी जो हैं वो बराबर करने के चक्कर में होते हैं, वो गेहूं के साथ घुन को भी पीस देते हैं। तो सही बात यही है कि नवाज शरीफ साहब ने कोई ऐसा समझौता जो उसूलों के ख़िलाफ़ हो, जिसमें कोई गलत बात माननी पड़े, वो नहीं किया। वो आ रहे हैं, अपने मेरिट पर आ रहे हैं खुदा के फजल करम से, और उनके तो क्रेडिट पे पाकिस्तान के हवाले से इतना कुछ है कि किसी दूसरी सियासी लीडर के क्रेडिट में वो कुछ नहीं है। उनकी जो बैनुल-अक़वामी सतह पे क्रेडिबिलिटी है, वो इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी लीडर हैं सियासी, उनमें से किसी की उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है जितना उनका तजुर्बा है मामलात को सुधारने का। हर दफ़ा आप जहां भी, मैंने शायद पहले भी कहा था, आप पाकिस्तान के कोने कोने में जाएं, हर जगह उनका काम नजर आएंगे। इसलिए वो आ रहे हैं और आके अल्लाह के फजल करम से इस मुल्क को इलेक्शन में हिस्सा लेकर हुकूमत बनाकर संवारेंगे, सुधारेंगे, लोगों के मसाइल हल करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक। शुएब शाहीन साहब आप बताइएगा सर, एक तो जो फैसला आया उसके ऊपर आपने पहले भी राय दी, आप फिर बता सकते हैं, और दूसरा नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो समझौता ही है जो कि बचा सकता है, कानूनी तौर पर कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही, यही समझते हैं आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी वजह यह है कि कानूनी तौर पर अगर आप देखें, पहली बात तो यह है कि लाइफ टाइम वो नाअहल हो चुके हैं, इसलिए उनके लिए जो कुछ भी किया जा रहा है ये सारा गलत है। अच्छा, हम कह देते हैं, इनकी बात भी सुन लेते हैं, मान लेते हैं कि समझौता नहीं है। अच्छा, मुझे बता दें कि इस वक्त वो एक कन्विक्टेड एब्सकॉन्डर है, यानी वो एक इश्तिहारी मुजरिम है। इस वक्त उनका स्टेटस है।
اشتہاری مجھے بتا دیں کہ ہائی کمشنر وہاں اس کو پروٹوکول کے ساتھ بیانیے پڑھا رہا ہے، وہ کس کیپیسٹی میں؟ کس کیپیسٹی؟ یعنی ایک ریاست کا ایک مجرم ہے، اگر کل عدالت اس کو بحال کر دیتی، ضمانت دے دیتی ہے، عدالت اس کو ریلیف دے دیتی ہے، وہ اس کا جرم ثابت نہیں ہوتا، حالانکہ وہ جرم تو ثابت ہو گیا، کنوکشن ہو گئی، اب تو اپیل میں ہے، اور وہ جو کنسیشن آف بیل تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ مجھے آج کی پوزیشن بتانی ہے، ایک ریاست کا ملازم ایک ریاست کے مجرم کے ساتھ وہ بیٹھا، نہ صرف اس کو وہ پروٹوکول دے رہا ہے، ایک وہ سیاسی پارٹی کے ایک ون آف دی آپ لیڈر کہہ لیں، کیونکہ وہ پریزیڈنٹ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ظاہر ہے شہباز شریف صاحب ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کو وہ پروٹوکول، نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی کیے جانے والی کنورسیشن جو کہ دیٹ از ناٹ ڈینائڈ، دیٹ از ایڈمیٹڈ، اب مجھے بتا دیں وہ کس کیپیسٹی میں ہے اگر وہ ڈیل نہیں ہے تو آپ کو ہائی کمشنر کے اوپر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہائی کمشنر کے ذریعے سمجھوتا ہو رہا ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، جو طاقتور لوگ سمجھوتا کرتے ہیں، سمجھوتے کو کہیں یا ڈیل کہیں، وہ ان کے اشاروں کے بغیر ہائی کمشنر وہاں ان کو کس کیپیسٹی میں پروٹوکول دے رہا ہے؟ ٹھیک۔ دوسری بات مجھے بتائیں، خواجہ آصف صاحب کی اپنی اسٹیٹمنٹ اٹھا لیں، ہاں جی مجھے تو باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ 2019 میں آپ پنجاب گورنمنٹ لے لیں اور اس کے بعد آپ جو ہے ہم سے فیڈرل گورنمنٹ لے لینا، ہم نے کہا نہیں، دونوں اکٹھے لیں گے، اور وہ ڈیل، اچھا پھر آگے کہتے ہیں کہ ان کی ڈیل کے نتیجے میں ہم اس ملک سے گئے، نواز شریف صاحب اگر سرور پیلیس میں بھی ڈیل کے نتیجے میں گئے تھے، پھر ڈیل کے نتیجے میں واپس آئے، اب دوبارہ ڈیل کے نتیجے میں یہ گئے، اور اگر ڈیل نہیں تھی تو 4 سال شعیب صاحب اگر وہ ڈیل کے نتیجے میں گئے تو اس وقت کی عدالتیں بھی ڈیل کروا گئیں، پھر ان کو اگر باہر بھیجا تو عدالتی نظام بھی ڈیل کے... ایک بات تو میرا خیال ہے عدالتوں کو ہم نہ لائیں تو بہتر ہے، لیکن عدالتیں مجھے بتائیں کہ آپ صرف ایک مثال میرے سے لے لیں، اگر عدالتیں ہماری کمپرومائز نہ ہوتی، ہمارے ہاں عدالتیں آزاد ہوتی تو آج ہمارا ملک کہاں کھڑا ہوتا؟ وجہ کیا ہے مجھے بتائیں؟ ذوالفقار علی بھٹو کے اس مرڈر، جوڈیشل مرڈر جو ان کو ایلیمنیٹ کرایا گیا، ون آف دی جج جو سگریٹری تھے اور بعد میں چیف جسٹس بنے، نصیر حسن شاہ صاحب، ان کی اپنی کتاب اور ان کی گفتگو آپ پڑھ لیں، ان کی اسٹیٹمنٹ آن ایئر ہوئی الیکٹرانک میڈیا پہ، انہوں نے خود کہا ہاں جی ہمارے اوپر پریشر تھا، سو نوکری بچانے کے لیے ہم نے پھانسی پہ چڑھا دیا ان کو۔ مجھے آپ بتائیں کہ اگر چیف جسٹس آف دی سپریم کورٹ کمپرومائز ہو سکتا ہے تو کیا چھوٹے ججز نہیں ہو سکتے؟ لیکن میں ججز اور عدلیہ کے حوالے سے بات کیے بغیر، لیکن یہ تو ان کی بہاف پہ اپنی ایڈمیشن ہے نا، خواجہ آصف صاحب تو ان کے ٹاپ آف دی لیڈرشپ میں شامل ہیں، ان کی اپنی ایڈمیشن ہے۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیل کے ذریعے گئے، تو جس پارٹی کے ساتھ آج آپ ہیں وہ پارٹی حکومت میں تھی، ڈیل کرتی رہی، وہ بھی اگر نہ کرتی تو آج پاکستان کہاں پر ہوتا؟ سر نہیں، ہم نے ڈیل نہیں کی، ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو پارٹی جو کیبنٹ میں لایا گیا، ہم نے تو ان میڈیکل رپورٹس کو دیکھی، اور دوسری بات مجھے بتائیں، عدالت نے، اور وہ سرٹن بلین روپیز کا شورٹی بانڈ تھا کہ جی آپ 4 ہفتے میں واپس آ جائیں گے، عدالت نے اس کو شورٹی بانڈ کو 50 روپے کے انڈرٹیکنگ میں شفٹ کر دیا، شہباز شریف آپ گلٹیئر ہوں گے، 4 ہفتے بعد آ جائیں گے۔ مجھے بتائیں 4 ہفتے کے لیے وہ گئے تھے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہم بیمار ہو گئے، چلیں جی مان لیتے ہیں، پوری دنیا کے لیے آپ صحت مند تھے، پوری دنیا میں گھومتے پھرتے رہے، جی سر، پورا یورپ، پورا سعودی عرب، ایمریٹس، کہاں نہیں گئے، لیکن اگر وہ بیماری تھی تو کیا صرف پاکستان کے لیے تھی؟ اور اچھا اگر ان کی بیماری تھی تو عدالت کو مطمئن کرتے، عدالت نے پھر ان کی اپیلیں، ضمانتیں سب خارج کی ہے، وہ اس لیے کی ہیں کہ آپ نے مس یوز آف بیل کیا ہے، آپ نے اپنی انڈرٹیکنگ کو مس یوز کیا ہے، لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ جو بھی کریں، لیکن اگر انصاف کا نظام جو ہے وہ اتنا دوہرا معیار رکھے گا تو عوام اور پبلک ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے، تو اگر آپ اس طریقے سے جو کہ سامنے سب کچھ نظر آ رہا ہے تو آنکھوں میں دھول جھونک کے تو نہیں آگے چل سکتے نا۔ آج سوشل میڈیا ہے، آج آپ کے پاس الیکٹرانک میڈیا ہے، اور لوگ دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اگر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا، مجھے بتا دیں سر، لوگ دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، کر کچھ نہیں پا رہے سر۔ ایک بات کروں گا، آج عدالت نے یہ کہا کہ جی 15 کو آپ پی ٹی آئی جلسہ نہیں کر سکتی، لیکن ان کے جلسیاں بھی الاؤڈ ہیں،
ان کا 21 کو جلسہ نہیں، عدالت نے کہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی وہاں پر لبرٹی میں جلسہ نہیں کر سکتی تو پھر کوئی اور بھی نہ کرے. یہ تو آپ کی ایڈمنسٹریشن لاہور کی. کہہ رہا ہوں عدالت نے یہ کہا، لیکن میں ایڈمنسٹریشن کی بات کر رہا ہوں. جی سر. ایڈمنسٹریشن کے لیے یہاں یعنی پی ٹی آئی جلسہ نہیں کر سکتی پورے پاکستان میں. آج فلسطین کے حق میں مظاہرہ کرنے کے لیے نکلے پی ٹی آئی کے ورکرز ہر جگہ، اسلام آباد کے پریس کلب کے سامنے سے اٹھا کے لے گئے کہ جی آپ کیوں کر رہے ہو. سر وہ 9 مئی کی پریسیڈنٹ رکھتے ہیں نا کہ آپ نے اپنی ریاست کے اوپر سوال ہے جس طرح اسرائیل حماس کے اوپر چڑھ دوڑا ہے، آپ اپنی ریاست کے اوپر چڑھ دوڑے، یہ وہ کہہ رہے ہیں ایڈمنسٹریشن والے. اچھا اب اس کا میں جواب دیتا ہوں. جی سر. پھر میں نے اگر آگے جرم کرے میرا بھائی تو مجھے اٹھا لیں گے. اچھا پہلی بات. دوسری بات مجھے بتائیں یہ جو پی ایم ایل این کو فرشتہ بنا کے آپ پیش کر رہے ہیں، کیا انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ نہیں کیا؟ تو وہ جو ہائی جیکنگ کیس جو تھا وہ کیا تھا؟ اس کے اندر جو آپ نے طیارے میں 250 افراد انکلوڈنگ چیف آف آرمی صاحب کو کہا ان کو انڈیا لے جاؤ، ان کو بے شک گرا دو مار دو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر وہ درست تھا، سپریم کورٹ کے اوپر حملہ درست ہے، تو کہتے ہیں کہ 9 میں غلط ہو گیا. بھائی جس نے کیا ہے آپ قانون کے مطابق پروسیڈ کرو. ٹھیک ہے سر. جو آج پاکستان میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ کرنے والے بچے بچیاں لڑکے لڑکیاں جو آج پاکستان کا ایک ہمارا قائد اعظم کا دیا ہوا عالم اسلام کے ساتھ کھڑے ہونا، ٹھیک ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ، وہ تو ان کو اجازت ہونی چاہیے. سر میں آگے بڑھتا ہوں. بند کر دیا. دو سوال ہیں. ایک تو آپ اسکائپ پر آ رہے ہیں، دوسرا ایک تو یہ نواز شریف صاحب کو 2 سزائیں ہو سکتی ہیں. ایک سزا تو جو ان کی تھی جس میں وہ مجرم تھے، اور دوسری سزا جو کہ عدالت نے 4 ہفتے کہا اور 4 سال بعد آ رہے ہیں. تو یہ 2 سزائیں مل کر ان کو کیا سزا مل سکتی ہے اگر یہ سمجھوتا نہیں ہوتا تو؟ یہ آپ جواب دیجئے گا. خونزہ چٹان صاحب، آپ کے راجہ پرویز اشرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے نواز شریف سمجھوتے کے ذریعے واپس آئیں. واقعی آپ کو بھی لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، وہ تو راجہ پرویز اشرف صاحب سے پوچھا جائے کہ انہوں نے یہ بیان کس طریقے سے دیا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک جو ہم نے تباہ اور برباد کر دیا، یہ وسائل سے مالا مال ملک، یہ ایگریکلچرسٹ ملک جس میں 6 ٹریلین ڈالرز کے مائنز اور منرلز ہے، سیاحت ہے، ہر چیز ہے. اس کو اگر ہم نے تباہ کیا تو ایک لفظ سے، وہ لفظ ہے نظریہ ضرورت. اچھا. جب تک ہم نظریہ ضرورت کو دفن نہیں کرتے ہیں، ان کو آئین اور قانون سے نکالتے نہیں ہیں، چاہے ہم کچھ بھی کریں، ہم اس ملک کو آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں. ہم یہ کشکول نہیں توڑ سکتے ہیں. ہم یہ ضلالت سے نجات نہیں دلا سکتے اس ملک کو، اس عوام کو. اس ملک کو ترقی دینے کے لیے، اس ملک کو آبادی کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس ملک کو ہم آئین اور قانون کے مطابق چلائیں. اگر اس کو ہم نظر ضرورت کے تحت چلائیں گے تو پھر اس ملک کا اللہ حافظ ہے، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں چاہے زرداری صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واپس آئے، دوبارہ جیل میں جائے، سزا بھگتے، جو 4 سال بگھوڑا ایکسکانڈر اشتہاری رہا اس کی بھی سزا لے تو نظریہ ضرورت نہیں ہوگا، یہ کہہ رہے ہیں؟ میں کبھی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی گناہ کو جیل ہو جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون اور آئین کے مطابق ہر ایک، تو قانون اور آئین کے مطابق یہی ہے نا، ایبسکانڈر تھا، اشتہاری مجرم تھا، واپس آئے گا جہاں سے نکلا تھا وہیں پر آ کر بیٹھے گا، پھر اپیل کرے گا. میں قانوندان نہیں ہوں، شاہین صاحب اس میں بہتر بتا سکتے ہیں. تجزیہ تو کر سکتے ہیں نا. ایک سمپل سی چیز ہے، ایک بندہ جیل سے جا کے لندن کی پرفضا مقام میں بیٹھے اور نظریہ ضرورت یہ ہوتا ہے کہ وہ واپس آئے تو جیل نہیں بلکہ مینار پاکستان اور جا کر جاتی عمرہ میں بیٹھ جائے. نظریہ ضرورت تب نہیں ہوگا جب وہ دوبارہ آ کر جیل میں بیٹھے گا، وہیں سے اس کا کیس شروع ہوگا جہاں سے ہوا، اور جو اس نے عدالت کی حکومت دولی کی اس کی سزا بھی وہ بھگتے گا، پھر ہوگا نظریہ ضرورت مائنس. جناب میرا بھائی، نہ میں وکیل ہوں نہ عدالت ہوں، یہ کام ہے حق بات تو کریں، سچ بات تو کریں. نظریہ ضرورت آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے. سنی بھی نا، آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ 1 گھنٹہ سوال پوچھتے ہیں پھر کسی کو جواب دینے کا آپ موقع بھی نہیں. بولیں آپ بولیں. میں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک آئین کے مطابق چلنا چاہیے. جو سزا کے حقدار ہے اس کو بچنا نہیں چاہیے، جو بے قصور ہے اس کو سزا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے ملک کی ترقی کا واحد فارمولہ ہے.
یہ ہمارے ملک کو آگے بڑھانے کا واحد فارمولہ ہے. اس کے علاوہ ہم نے ہر طرح کا تجربہ کیا, ہم نے ڈکٹیٹروں کا تجربہ کیا, ہم نے ٹیکنوکریٹس کا تجربہ کیا, ہم نے ہائیبریڈ کا تجربہ کیا, ہم نے ہر وقت نظریہ ضرورت کو استعمال کیا. مجھے بتائیں کہ اس دور میں نظریہ ضرورت نے اس ملک کو کچھ دیا ہے؟ نہیں دیا ہے. اگر آپ کے ملک کو کچھ دے سکتے ہیں تو صاف اور شفاف الیکشن دے سکتے ہیں اور آئین اور قانون کی بالادستی دے سکتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنے اختیارات استعمال کرے, ہر ادارہ اپنے اختیارات کے اندر رہے اور ملک کو چلنے دی. جس طرح کہ زرداری صاحب نے اپنے اختیارات پارلیمان کے حوالے کر دی, جس طرح کی چیف جسٹس صاحب نے اپنے اختیارات سپریم کورٹ کے حوالے کر دی, اسی طرح ہر ایک کو اپنے اختیارات شیئر کرنا چاہیے اس ملک چلانے کے لیے. اپنے اختیارات سے لوگوں کو دستبردار ہونا چاہیے, اپنے اختیارات سے نہیں. وہ اختیارات جو ان کے نہیں ہے اور انہوں نے ہاتھوں میں لیے, وہ اختیارات دینا چاہیے ان لوگوں کو جن کا اختیار. اچھا چلیں, یہ باتیں تو ایک بات کا جواب دے دیں پھر میں آگے بڑھوں گا کہ اگر نواز شریف واپس آتے ہیں, جیل نہیں جاتے, تو یہ نظریہ ضرورت ہو جائے گا. پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے. پیپلز پارٹی یہ نہیں سمجھتی ہے. ضرورت ہے یہ عدالت سمجھے گا, یہ عدالت سمجھے گا اور یہ وکلا سمجھے گا. پیپلز پارٹی کا مطالبہ یہی ہے کہ یہ ملک کو نظریہ ضرورت کے تحت نہیں, اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلائے. چل صدیق الفاروق صاحب, سر یہ آپ نے شعیب شاہین صاحب کی بھی باتیں سن لی. وہ ایک تو ابسکونڈر, اشتہاری مجرم, اور جس طرح وہ گئے, جس طرح وہ واپس آ رہے ہیں, جی یہ آپ دیکھ لینا کہ جس طرح آپ جشن منا رہے ہیں, ایک مجرم کے لیے اس طرح جشن مناتے ہیں, اور ایک مجرم جا کے ہائی کمشنر سے پروٹوکول لیتا ہے. اگر اسی طرح پاکستان چلنا ہے تو ایسا پاکستان تو ہمیں نہیں چاہیے جناب. تو پھر آپ پاکستان سے چلے جائیں مولانا صاحب. آپ چاہتے ہی ہیں تاکہ آپ ہی 1-2 کروڑ جو ایلیٹ ہے نا ماشاءاللہ وہی رہے, ہم غریب تو نکلیں. پہلے ہی آپ نے ہمیں پاورٹی لائن سے نیچے نکال دیا, ویسے ہی مار دیں جناب, نکالنا کیوں ہے؟ مولانا صاحب آپ نے پاکستان کی ایک تصویر پیش کی اپنی مرضی کی, اور اس میں کہا ہمیں یہ پاکستان نہیں چاہیے. تو مجرموں کا پاکستان, مجرموں کو پروٹوکول اور غریبوں کو انصاف کے دھکے, ایسا پاکستان نہیں چاہیے سر, عوام کو نہیں چاہیے ایسا پاکستان. یہ بتا رہا ہوں میں. مجرم ہو تو پھر تو بات ہے, لیکن گھڑ کے کسی کو گھڑ کے ایک مقدمہ سامنے لا کے اور معصوم کو مجرم بنا کے اور اس طرح کی باتیں کریں تو دنیا میں ابوالکلام آزاد صاحب نے کہا تھا جتنے ظلم عدالتوں میں ہوئے ہیں اتنے ظلم شاید کہیں اور نہیں ہوئے. میدان جنگ اور عدالتوں میں بڑے ظلم ہوتے ہیں. میں اب عرض کروں, شعیب شاہین صاحب سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں. کافی دن پہلے ان سے ملاقات ہوئی, انہوں نے مجھے چائے بھی پلائی, بسکٹ بھی کھلائے. تو میں نے کہا کیا آپ کی پارٹی کا؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں ہوں تحریک انصاف میں, وہ تو اپوزیشن میں ہے اس لیے ہم انہیں سپورٹ کر رہے ہیں. یہ اس وقت اپوزیشن میں تھے. اچھی بات ہے, یہ انہیں پتا ہے. اچھا چل مجھے بھی بتا دینا. اچھا میں اگر کلیریفائی کر دوں, جی اگر صدیق الفاروق صاحب اس سوال کو پہلے کلیریفائی کر دوں پھر آپ کے بات کی طرف جاؤں. میں اس وقت صدر تھا اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا. بینگ اے پریزیڈنٹ میں کسی پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا تھا اور نہ میں کروں گا جب میں کوئی پبلک آفس باہر کا رکھوں گا. کیا بات. لیکن چونکہ میں اس وقت ایک نیوٹرل انڈیپینڈنٹ ایک عام سٹیزن آف پاکستان ہوں, سو آئی جوائنڈ اے پارٹی اور میں پی ٹی آئی کا اس وقت ترجمان ہوں. تو لہٰذا میں نے اب جوائن کی ہے 9 مئی کے بعد, اور اس وقت میں بطور صدر آپ کو بھی چائے پلائی اور میرا آپ سے دوستی کا رشتہ ہے, اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ہمارے دوست آتے تھے, وہ میرے مہمان ہوتے تھے. اور اب آپ اس لیے اس کو کلیریفائی کر لیں. اور اس وقت بھی چونکہ رول آف لا اور آئین کی بالادستی کے لیے ہم نے اس وقت بھی بات کی اور آج بھی کرتے ہیں. لیں صدیق الفاروق میری پرسنل بات کا جواب کیا, باقی بات آپ کنٹینیو کریں. آئی اسٹینڈ کلیریفائڈ. ٹھیک ہو گیا. لیں میں نہیں ہوں کہ ایسے ہی جھوٹ بولو بھائی آپ مطلب ضد کرو. ٹھیک ہو گیا. جی مجھے نہیں آپ نے بتایا, انہوں نے بتا دیا, دیکھ لیں. جی آگے بڑھیں. ٹھیک ہو گیا. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ شعیب شاہین صاحب نے ہم پر کافی تنقید کی اور اپنے لیڈر کی یہ بات نہیں کی کہ انہوں نے کہا پہلے کہ یہ جو سائفر ہے یہ امریکی سازش ہے. اچھا. پھر کہا نہیں پاکستان میں سازش ہوئی ہے, اور پھر عمل درآمد یوں ہوئی ہے. پھر اس میں روز ایک نئی بات. ایک پیج پہ ہیں اسٹیبلشمنٹ, عدلیہ,
اور پی ٹی آئی ایک پیج پہ ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے خلاف عدم اعتماد آئی, آپ نے کیوں نہیں, باجوہ صاحب آپ نے ناکام کیوں نہیں بنایا, اچھا آپ ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے, آپ نیوٹرل کیوں ہیں, آپ نیوٹرل رہ نہیں سکتے, آپ میرا ساتھ دیں. چونکہ وہ اس وقت آپ کا ساتھ دے رہے تھے نا. جی آگے بڑھیں. سنیں, ساری باتیں جو ہیں یہ آئین میں ان کی اجازت ہے. یہ بات اگر آئین اجازت دیتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب کا سٹینڈ ٹھیک ہے, اور اگر آئین اجازت نہیں دیتا تو پھر ان کا سٹینڈ غلط ہے. پھر انہوں نے آئین کہا منی میرا تو لانڈرنگ کی اجازت دیتا ہے, کرپشن کی اجازت دیتا ہے, جس میں مقدمات بنانے, ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ بنانے کی جی. آپ اپنا بھی جواب دے دیں نا. مجھے تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے. مجھے جی جی سن رہا ہوں میں آپ کو. سوال کر دیے, مجھے جواب دینے دینا میرے بھائی. اچھا اچھا جی جی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو کچھ بھی ہے, آپ نے یا شعیب شاہین صاحب نے کہا جی وہ 4 ہفتے کے لیے یا 2 ہفتے کے لیے گئے تھے. جی بھائی آپ جو لکھ کے شہباز شریف صاحب نے تحریر دی ہے لاہور ہائی کورٹ میں, پڑھ لیں کہ جب ڈاکٹرز 4 ہفتے یا جب ڈاکٹرز اجازت دیں, تو ایسی بات نہیں ہے. نواز شریف صاحب نے کہہ دیا تھا کہ جہاں باقی صوبوں سے تابوت اٹھے ہیں, پنجاب سے بھی تابوت ہے, میں نہیں جاتا بات. آپ نے تو جناب روزانہ نواز شریف صاحب کی, آپ کی وزیر صحت ایک ہیلتھ بلیٹن جاری کرتی تھی. پھر عمران خان صاحب نے اپنا شوکت خانم اسپتال, یہ ساری باتیں سر بہت دفعہ سن لی ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ان باتوں کا عوام کو ازبر ہو چکی ہے. سنیں, آپ کوئی نئی بات نہیں کر رہے, آپ کے سوال بھی میں نے 100 دفعہ سنے. آپ کا سوال میں لے کر جاؤں گا شعیب صاحب کے ساتھ اس طرح سے موڈیفائی کر کے. لیں جی شعیب صاحب, بہت کچھ کہا ہے جی سنائیں جی سنائیں, لیں 1 منٹ لیں پھر میں شعیب صاحب. یہ ہے کہ حضور کشمیر کا سودا کس نے کیا؟ چلو آج بات کرتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں, لیکن نیتن یاہو کو کون جا کے ملا؟ یہ کب ہوا؟ تصویریں آپ بھی پڑھی ہیں. عمران خان ملے. اچھا ٹھیک ہے, عمران خان ملا نیتن یاہو کو, یہ کب ہوا جناب؟ چلے میں آپ کو بھیج دوں گا دوسرے پروگرام میں. یہ تو بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں جناب. یہ الزام نہیں ہے, حقیقت ہے. مینیفیسٹو عمران خان بذات خود جا کے نیتن یاہو سے کہاں ملے؟ میں آپ کو تصویر بھیج دوں گا یہاں. اچھا ٹھیک ہے, چلیں جی, یہ شعیب صاحب ہی جواب دیں گے. شعیب صاحب میں نے یہ چھوٹی سی بریک لے لوں, پھر آپ جواب دیجیے گا. ایک تو نواز شریف آئیں گے تو ڈاکٹرز والا جو بیچ میں تھا وہ شاید ان کو ریلاد آپ کی پارٹی کے اوپر لگائے, اس کا بھی جواب دیں. ایک بار پھر سے خوش آمدید. بریک سے پہلے صدیق الفاروق صاحب کہہ گئے کہ عمران خان نیتن یاہو یعنی جو پرائم منسٹر اسرائیل کے, اسے ملے. یہ 2018 کی ایک تصویر ہے جو اس وقت کے جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ تھے نوید مختار صاحب, ان کے ساتھ تھی. اس کو انہوں نے اوپر ایڈٹ کر کے ان کا نیتن یاہو کی تصویر لگا دی. یہ کنٹروورسی اٹھی تھی, اور ایک جگہ پر شنگھائی تعاون تنظیم سے شاید عمران خان جا کر بیٹھ گئے تھے جب بہت سارے صدر مملکت اور مختلف وزیر خارجہ آ رہے تھے اور وہ کھڑے نہیں ہوئے تھے. تو اس طرح کی باتیں ہوئی تھیں, لیکن ملاقات کا مجھے نہیں پتا, آپ شعیب شاہین صاحب اسے بتا سکتے ہیں. جی شعیب صاحب. بھائی میری بات سن لیں, یہ ابھی نہیں ہے, یہ پہلے کی ہے. صدیق الفاروق صاحب کی بات ختم ہو گئی تھی میرا خیال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سارا یہ جھوٹ ہے, بالکل غلط ہے, اس کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے, اس لیے اس پہ تو لمبی بات میں کرنا نہیں چاہتا ہوں. انہوں نے دوسری بات کی, نواز شریف صاحب کی بات چل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی بظاہر امپلائڈلی میں یہ بات کروں گا. انہوں نے کہا جو ہمارے پہ الزام ہے ان کا جواب تو میں نہ دوں, تو میں نے مزید الزام لگا دیے عمران خان کے اوپر. سائفر کا حوالہ انہوں نے بڑا امپورٹنٹ دے دیا. میں کہوں گا سائفر کے حوالے سے تھوڑا آپ کو ایکسپلین کر دوں, کئی دفعہ باتیں یہ ہو چکی ہیں. سائفر کا مقدمہ بنانا غلامی کی بدترین مثال قائم کی گئی ہے, نمبر 1. نمبر 2, شہباز شریف صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا, فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اس پہ دھمکی آمیز گفتگو تھی, میں نے ہائی پاورڈ کمیشن, انکوائری کمیشن یا انکوائری کمیٹی بنانی ہے, اور میں فوری طور پر بناؤں گا کیونکہ اس میں بہت چیزیں ایسی ہیں. کیا ہوا؟ نہیں بنائی. دوسری بات, اب
نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں جب یہ سائفر کے کنٹینٹس گئے، وہاں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے سربراہی اس وقت پرائم منسٹر عمران خان صاحب کر رہے تھے، اور ان کی زیر سرپرستی جب نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے کہا فوری طور پر ڈیمارش کریں یو ایس ایمبیسڈر کو، مداخلت ہوئی، انہوں نے مداخلت کی ہے، ہمارے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کے اوپر اٹیک ہے، کیونکہ یہ ڈیمارش جو ہوتا ہے وہ شدید احتجاج ہوتا ہے، اور وہ شدید احتجاج اس صورت میں ہوتا ہے کہ جس کیس میں آپ کے کوئی ملکی معاملات میں مداخلت ہوئی ہو۔ اب اس سے بعد آگے آتے ہیں، شعیب صاحب میں آپ کو معذرت کے ساتھ یہاں ٹوک رہا ہوں، وہ اس کی کہانی تو کھل نہیں گئی جب سابق پرنسپل سیکرٹری جو تھے ان کی آڈیو لیک ہوئی اور اس کے بعد وہ خود وعدہ معاف گواہ بن گئے، تو آپ کے بیان میں وزن نہیں رہا۔ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اعظم خان صاحب کا جو کہتے ہیں نا، میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ پہلے ہوتا تھا اغوا برائے تاوان، اب ہوتا ہے اغوا برائے بیان۔ یہ بھی آپ کو یاد ہے کہ 34 دن وہ غائب رہے، وہ مسنگ پرسن میں رہے، ان کو اغوا کیا گیا، ان کی فیملی نے ایف آئی آر کٹائی، اس کی فیملی نے ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن فائل کی، اور اس ریٹ پٹیشن کے جواب میں جب لاسٹ اپرچونٹی دی گئی کہ جی ان کو ہر حال میں پروڈیوس کیا جائے اور ان اغوا کاروں تک پہنچا جائے، تو جناب 164 کی اسٹیٹمنٹ سامنے آ گئی، اس لیے اس کی تو حیثیت کوئی نہیں۔ اب آپ آ جائیں، واقعی یہ بات انٹرسیپٹ کی سٹوری نے اس کو واضح کر دیا۔ انٹرسیپٹ کی سٹوری کے کنٹینٹس آپ پڑھ لیں، کیا کہا گیا، اور امریکی ترجمان نے اس کو ایڈمٹ کر کے یہ کہا کہ جی یہ اسٹیٹ انوالو نہیں تھی، یہ دو ڈپلومیٹس کے درمیان ہونے والی گفتگو تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ انٹرسیپٹ کی سٹوری تو سامنے آ گئی، اس سٹوری کے مطابق کہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کریں تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا، ورنہ پاکستان نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔ مجھے بتا دیں کہ اگر یہ انٹرسیپٹ کی سٹوری ہے، کیا حکومت پاکستان نے اس کو چیلنج کیا کہ نہیں یہ تم غلط کہہ رہے ہو؟ اس نے جو آفیشل سورس بتایا، کیا کسی حکومت پاکستان نے چیلنج کیا کہ یہ تمہارا سورس غلط ہے؟ کیا؟ اچھا، ان دونوں چیزوں کے بعد مجھے آج بتا دیں، سائفر تو آج بھی موجود ہے، سائفر کے اوپر آج کمیشن بنا لیں، جھوٹ کا جھوٹ اور سچ کا سچ سامنے آ جائے گا، اور پھر آئین کے مطابق وہ تو چوری نہیں ہو گیا ہوا، تو عدالت نہیں، یہ تو الزام ہی نہیں ہے۔ الزام یہ ہے کہ وہ جو پرائم منسٹر کو وہ جو سائفر ہوتا ہے کوڈڈ فارم میں ایک کمیونیکیشن، جی سر، اس کی ایک کنٹینٹس یعنی بریف نوٹ بنا کے بھیجا جاتا ہے پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، چیف آف آرمی اسٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو۔ ایسا ہی ہے، ان چاروں میں سے ان کے بقول جو پرائم منسٹر کے آفس میں گیا تھا وہ واپس نہیں آیا جی۔ وہ اچھا مجھے بتا دیں، پرائم منسٹر نے اور کیبنٹ نے اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا، تو پھر وہ الزام کا کیا رہا؟ اس سے آگے چلتے ہیں، پھر اگر وہ نہیں تھا وہاں، تو جو شہباز شریف صاحب نے کی زیر سرپرستی نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے میٹنگ کی تھی، وہ پھر سائفر کہاں سے آ گیا تھا؟ بات یہ ہے کہ جھوٹ کے کوئی کیا کہتے ہیں، جب جھوٹ بولنا ہوتا ہے تو عقل بند ہو جاتی ہے جب اس طرح کی حرکت کرتے ہیں۔ اور آج بھی مجھے بتا دیں، جی شعیب صاحب، اوپر ایک اچھا آتا ہوں آپ کی طرف۔ شعیب صاحب، یہ ساری چیزیں آپ کی سن لی، اس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ نواز شریف بھی سمجھوتا، خان بھی سمجھوتے کے ذریعے جیل سے باہر آئیں گے، ورنہ تو دیکھ لیں پھر اگر آپ یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہیں، پھر بھی آپ کا موقع اندر ہے تو سمجھوتا ہی کرے گا تو باہر آئے گا، ایسا نہیں؟ دیکھیں، اگر ججز کمپرومائز ہوں گے، اگر پورے ادارے، پورے ریاستی ادارے، پورے سسٹم آپ کو بند کرنے کے چکر میں ہے تو کر لیں، کتنی دیر کے لیے کریں گے؟ دوسری بات مجھے بتا دیں کہ آپ اگر انہوں نے ڈیل کرنی ہوتی، میں نے خود سوال کیا جیل میں ملنے گیا کہ میں نے کہا جی باہر بڑی خبریں گرم ہیں، ان دنوں بڑی تھی، آج سے 15-20-25 دن پہلے، کہ جی ڈیل ہو رہی ہے، کسی سے بات ہو رہی ہے، کوئی کسی سے مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیل کر کے وہ باہر جاتے ہیں جن کے کرپشن کا پیسہ باہر پڑا ہوتا ہے۔ میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے، میں نے یہیں رہنا ہے، خواہ مجھے 1000 سال جیل کرنی پڑے۔ حقیقی آزادی کے لیے آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، سو مجھے دینی ہے اور میں دے رہا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اس ملک میں رہنا ہے، اس ملک کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، اس ملک کے لوگوں کو شعور دیا ہے اور آگے دینا ہے، اور لوگ بتایا نہیں کہ اگر انہیں گھبرانا نہیں، اگر اس ملک میں رہنا ہے تو یوں پھر جیل میں ہی رہنا پڑے گا، یہ نہیں بولا آپ نے ان کو؟ کوئی بات نہیں، انہوں نے اس بات کو کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر اس ملک کا نظام اتنا کرپٹ ہو چکا ہے کہ ایک آدمی کو جیلوں میں رکھنا ہے تو وہ اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ میری خود ان سے اس موضوع پہ آپ کی بات ہوگی۔
لے جی صدیق صاحب آپ کی طرف آؤں گا، لیکن پہلے چٹان صاحب یہ پی ٹی آئی شاید میں ان سے پوچھوں گا ابھی یہ سپریم کورٹ کی طرف جائیں گے الیکشن کے حوالے سے، ان کو اس چیف جسٹس سے بھی شاید امید ہے، حالانکہ ماضی میں بڑے غصے تھے، بڑے دکھ تھے ان کے ساتھ، گلے شکوے تھے. آپ بذات خود نہیں جانا چاہ رہے پیپلز پارٹی؟ آپ کو الیکشن صرف پریس کانفرنسز تک ہی چاہیے، باقاعدہ ایک پٹیشن فائل کرنی چاہیے آپ کو؟ نیب ترامیم کی تو فوری کر دی. دیکھیے جی ہم کیا کریں گے وہ فیصلہ تو ہمارا سی سی کا کمیٹی کرے گا. وہ چیئرمین صاحب یا زرداری صاحب بھی اس طرح فیصلے نہیں کرتے، سی سی سے پوچھ کے فیصلے کرتے ہیں. سائپر کا کیا ہوگا یہ جلدی فیصلہ آ جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اچھا جی. لیکن میں ایک بات پہ حیران ہوں، شاہین صاحب نے تو تصویر سے بہت انکار کر دیا کہ یہ پیک تصویر ہے، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ لندن میں جو میئر کا الیکشن ہو رہا تھا وہاں پہ ایک پاکستانی ایک مسلمان وہاں پہ الیکشن لڑ رہا تھا، طارق خان. تو اس کے مقابلے میں جو ایک اسرائیل کا بندہ گولڈ اسمتھ خاندان کا وہ الیکشن لڑ رہا تھا. کیا عمران خان صاحب نے اس کے لیے کمپین نہیں کیا تھا؟ کیا سائفر کے ساتھ اس کی ریزمبلنس کیسے بنے گی؟ میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں. اچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ جس چیز سے شاہین صاحب نے انکار کر دیا کہ یہ جھوٹ ہے، میں اس پہ آ رہا ہوں کہ کیا یہ بھی جھوٹ ہے کہ یہ کام نہیں کیا تھا عمران خان صاحب نے. اچھا دوسری بات پہ میں آ رہا ہوں. ٹھیک. شاہین صاحب کہہ رہے کہ ہم فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ کر رہے تھے. بھائی اگر آپ لوگ فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو اڈیالہ جیل کے سامنے جا کے عمران خان کے سامنے مظاہرہ کریں. آپ جمائمہ اسمتھ کے ٹویٹس دے کے میں ان کو فالو کر رہا ہوں. باقی گولڈ اسمتھ خاندان کی جتنے لوگ ہیں ان کے آپ ٹویٹس دے کے جب سے یہ تنازع شروع ہوا اسرائیل ہے کے ساتھ کھڑے آپ کے آنکھ کھل جائیں گے. جا کے عمران خان صاحب سے کہے کہ بھائی گولڈ اسمتھ خاندان سے اپنے بچے نکالے، آپ کے بچے تو وہاں پل رہے ہیں. تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پرسنل ہو جائے گا نا؟ وہ جی یہ تو زیادہ پرسنل نہیں ہو جائے گا؟ ہم سیاست نہیں، بالکل پرسنل نہیں ہو جائے گا. کیا یہ سیاسی فگر نہیں ہے؟ اچھا کیا یہ اس کے خاندان نہیں ہے؟ عمران خان صاحب دوسروں کے بچوں کے، دادوں کے، باپوں کے، ماموں کے پوچھ سکتے ہیں، تو ان کے بچوں کے بارے میں لوگ نہیں پوچھ سکتے کہ بھائی یہ کہاں پہ ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خاندان جو کہ قائد اعظم کے قول کے خلاف کھڑا ہے، اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، ان کے پاس ہمارے ایک عظیم لیڈر کے بچے موجود ہیں تو ان کو واپس بلانا چاہیے، یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں اگر آپ لوگ فلسطین کے حمایت میں مظاہرہ کر رہے ہیں تو پھر تو جا کے اسرائیلیوں کے اور یہودیوں کے گھر سے اپنے خاندان کو تو نکالے. یہ ہمت تو پہلے کرے. دوسری بات یہ کہ کیا شاہین صاحب کو اس بات سے بھی انکار ہے کہ عمران خان صاحب کو جو فارن فنڈنگ ملا ہے اور اس میں جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں کیا اس میں اسرائیل کے لوگ نہیں ہیں؟ کیا اس میں انڈیا کی نہیں ہے؟ کیا آپ میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں، وہ تو تب ہی کلیئر ہو گیا تھا. کیا آپ کو ان سے بھی انکار ہے؟ کیا آج سے 22 سال پہلے جو عمران خان خود بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں کبھی وزیر اعظم بن جاؤں گا، ان دنوں میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا ویڈیو موجود ہے، کیا آپ کو ان سے بھی انکار ہے؟ حکیم سعید صاحب نے آج سے 20-22 سال پہلے ایک کتاب لکھا تھا، اس میں عمران خان صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ بھائی یہ بندہ کس نے سیاست میں لایا ہے، کس مقصد سے لیے لایا ہے اور کیوں لایا ہے. ایجنٹ بنا رہے ہیں، بس کر دیں ان چیزوں سے آگے نکل جائیں پاکستان کی سیاست کو. چلیں میں ایک چھوٹی سی بریک لے لیتا ہوں، پھر شہید صاحب. جی سر میں چھوٹی سی بریک سر، اس کے بعد لائبل آپ جواب دیجیے سر. ایک بار پھر سے خوش آمدید. صدیق الفاروق صاحب ویری کوئکلی، ایک تو جلسے کی اجازت دیکھیں نا، ایک جماعت کو نہیں دی جا رہی، نہ ہی انہیں کمپین کرنے کی اجازت، نہ ہی ان کے جھنڈے اٹھانے کی اجازت. آپ 16 ماہ کے اندر ایسا نظام اور ایسی چیزیں ہائبرڈ چیزیں کر کے چلے گئے ہیں، کل کو یہ آپ کو بھی الٹا ہی پڑھنی ہے اور یہ ہر 5 سال کے بعد کسی نہ کسی کی باری آنی ہے. ان چیزوں سے باہر نکلنا چاہیے تھا اور ایک فری اینڈ فیئر ماحول آپ کو دینا چاہیے تھا. آپ تو سیکھے سکھائے ہیں، آپ نے تو 3 دفعہ یہ برداشت کیا ہے جناب. پھر شعیب صاحب جواب دیں گے. مولانا صاحب آپ پتہ نہیں کہاں سے ہوائی باتیں کرتے ہیں. کیا ہم ساری ایڈمنسٹریشن کو ساتھ لے گئے ہیں یا کوئی نئی ایڈمنسٹریشن بھرتی کر کے دے گئے ہیں یا ہم نے کوئی عدالتی نظام تبدیل کر دیا؟ سر چیف ایگزیکٹو تھا آپ کا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں. میں اور کس کے آگے دروازہ کھٹکھٹاؤں؟ کس بات کے ریسپانسیبل تھے ہم؟
آپ کی حکومت تھی, لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا, ہر چیز آپ کی ذمہ داری تھی, سیاست کی, آپ جاتے جاتے الیکشن ڈیلے کرنے کے ٹیکٹکس چھوڑ کے گئے, پیپلز پارٹی کو آپ نے اپنے خلاف کر لیا. جناب جب ہم تھے وہ کرتے رہے, اب ہم نہیں ہیں, اب کیئر ٹیکر اس کی ذمہ دار ہے. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جلسہ کرنے کی اجازت جو مانگے اس کو دیں, پہلے آؤ پہلے پاؤ کی بنیاد پر. بہرحال یہ ہمارے سر مت تھوپے, یہ بات غلط ہے. دوسری بات میں یہ عرض کروں صحیح کہ یہ شعیب شاہین صاحب ایک دوستی تعلق ہے, میں یہ عرض کروں گا کہ یہ سائفر کے حوالے سے انہوں نے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ عمران خان صاحب انکار کر چکے ہیں, انہوں نے کہا نہیں امریکہ میں سازش امریکہ نے نہیں کی. دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی سفیر کسی ملک سے اپنی مدت پوری کر کے جاتا ہے, وہ عموماً جاتے جاتے ایک دعوت کرتا ہے. اس میں بہت سے سفیر آتے ہیں, یہ ڈیوڈ لو بھی اسی لیول کے آدمی تھے, ان کو بلا لیا. تو انہوں نے آپس میں تبادلہ خیال, جہاں اور بیٹھے ہوئے تھے سفارتکار وہاں وہ بھی تھے, اور اس کا وہی بنتا تھا. اور انہوں نے دھمکی دے کے ہمارے سفیر کو پکڑا دی کہ یہ جاؤ اپنے ملک میں جا کے بتا دو. انہوں نے کہا کہ اس پر ڈیمارش دیا جائے. یہی سفارتی طریقہ کار ہے, ڈیمارش ہی دیا جاتا ہے. تو ڈیمارش دے دینا تھا, لیکن وہ اس پر کرتے ہیں, اس پر یہ کرتے ہیں. وہ تو عمران خان نے خود تسلیم کیا کہ مجھ سے گم ہو گیا سائفر, جو ان کی کاپی تھی. باقی کاپیاں تو ساری جگہ ڈی کلاسیفائی تو تھا. جی چلیں شعیب صاحب, بہت سارے سوالات اکٹھے ہو گئے, اب کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی سر, میں ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے میں سائفر کے بارے میں آپ کو واضح بتا چکا ہوں, اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جب شہباز شریف صاحب نے بلائی, اس وقت اسد مجید کو بلایا گیا کہ آپ اپنی ان کنٹیکٹس کے بارے میں بتائیں. انہوں نے بتایا ہاں جی جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے, مجھے پیغام یہ دیا گیا, اس لیے میں نے لکھ کے بھیجا. اور اس نے اپنی کسی ایک لفظ سے بھی الگ نہیں ہوا, اور اس کے بھی منٹس تیار ہوئے ہیں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے. لہٰذا ایک ڈی کلاسیفائی ڈاکومنٹ ہو گیا, آج بھی موجود ہے. ایک کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے پرائم منسٹر انڈر دی کانسٹیٹیوشن اینڈ کیبنٹ, اور اس کے ساتھ رولز آف بزنس رول 55 ہیں. پرائم منسٹر اینڈ دی فارن منسٹر فارن پالیسی بنانے کے. کیا ملک کی سلامتی کے اوپر خطرہ ہو, یا ملک کے اندر فزیکلی اٹیک ہونے کا خطرہ ہو, کیا عوام کو آپ نہیں بتائیں گے, ان کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بدترین مثال ہم قائم کرنے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی ملک میں فیوچر میں بھی جو آپ کے ملک کی آزادی کی رکھوالی کرے گا, ہم اس کو نشان عبرت بنا دیں گے, کون سٹینڈ کرے گا؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمارے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے. اب میں آتا ہوں چٹان صاحب نے جو باتیں کی. جی بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ جمائمہ گوڈ سمیت اس وقت بیوی ہے عمران خان کی؟ جب نہیں ہے تو اس کے بعد ان کی کیا وہ ذمہ داریاں وہ لے سکتے ہیں؟ دوسری بات بچوں کا, اس لیے ان کا کوئی بھی سٹیٹمنٹ, وہ ایک انڈیپینڈنٹ ایک سٹیزن ہے وہ یو کے کی, وہ اپنی سٹیٹمنٹ دیتی ہیں, کیا وہ ہم سے پوچھ کے وہ فیصلے کریں گی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ میرا خیال ہے اس سے زیادہ ذاتیات پہ آنا مناسب نہیں ہے. اچھا مجھے آپ بتائیں, گیلپ سروے آج لیٹسٹ گیلپ سروے کے مطابق, حالانکہ اس کو ہم نہیں مانتے, لیکن وہ بھی عمران خان کو 60 سے 70% پاپولر ایک لیڈر بنا رہا ہے, اور پی ٹی آئی کو سب سے آگے رکھا ہوا ہے. اور یہ زرداری صاحب تو ماشاءاللہ میرا خیال ہے 1 یا 2% سب سے آخر میں کس نمبر پہ ہے مجھے یاد بھی نہیں ہے اس گیلپ سروے کے مطابق. اچھا, لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ کیا جب آپ سیاسی میدان میں مقابلہ نہ کر سکیں تو آپ 70% آبادی کو کہیں یہ غدار ہو گئے ہیں؟ آپ نے ماضی میں یہ تماشا کر کے دیکھا نہیں ہے؟ ہم نے سبق نہیں سیکھا؟ مغربی مشرقی پاکستان میں ہم نے کیا کہا تھا, جو جس کی سیٹیں 161 تھیں اس کو تو ہم نے اقتدار نہیں دیا. ہم نے یعنی ہمارے مقتدر لوگوں نے 81 والے کو اقتدار دے دیا, اور اب کیا ہوا اس کا اثر, اور اس کے اوپر چڑھائی کر دی, غدار ڈکلیئر کر دیا جناب, اور وہ ہم نے اپنے ملک کو 2 لخت کر دیا. کیا ہم تو یہ آپ ایک وارننگ سر شاہین صاحب, اس کو میں ایز اے وارننگ لوں 1971 کے بعد اب جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے 70% کو اگر نگیٹ کریں گے تو وارننگ لے لوں میں اسے؟ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں وقاص صاحب, ایک منٹ صدیق صاحب میری بات مکمل ہونے دیں پھر آپ. وقاص صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے. ماضی کے تجربوں سے ہم مزید خرابیوں کے متحمل نہیں ہو سکتے. ہم اپنی موسٹ پاپولر پارٹی کے لوگوں کو اٹھائیں, ان کو اغوا کریں,
میڈیا ہاؤسز پہنچائیں، ان کی سٹیٹمنٹس کرائیں، پارٹی کو کرش کریں. چٹان صاحب 1-2% کے اوپر آپ کے پوری پارٹی کھڑی ہے اور 70% پارٹی کی مقابلہ نہیں کر سکتے تو ذاتیات پر نہ جایا کریں. یہ ہے لب لباب اور ماضی سے سیکھیں. آپ نے ملک کو توڑا ہوا ہے، اب 70% کو مانیں، سارے مانیں، مقتدر حلقے بھی اور آپ سب سیاسی نظام بھی مانیں. وہ کسی پالی نے کہا تھا کہ یہ سال اچھا ہے، دل بہل جانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. یہ خیال ان لوگوں کو ان دنوں میں بھی تھا اور سروے ہو رہے تھے جب کراچی میں الیکشن ہو رہا تھا کہ پیپلز پارٹی چھٹے نمبر پہ ہے. چلو لیکن جب الیکشن ہوا تو الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی نے جیت لیا. وہ تو آپ نے میئر کا الیکشن بھی جیتا نا ماشاءاللہ، جس کو نون لیگ نے ایکسپٹ نہیں کیا تھا. یہ گلگت بلتستان میں بھی تھا، چلو یہ کشمیر میں بھی الیکشن ہو رہا تھا، اس میں بھی تھا. بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب، بہت شعیب شاہین صاحب اور بہت شکریہ خنزہ چٹان صاحب. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.